बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल आज़ और मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन का रवैया हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी जारहाना हो चुका है। एक जानिब हुकूमत से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से तुर्की बतुर्की जवाब भी आता है। दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू रहता है। PDM ने पहले जलसे का ऐलान किया तो उसके बाद तारीख भी इल्तवा का शिकार हो गई, तजादात भी सामने आने लगे। अब इस तजादात पे कौन सा एक नुक्ता होगा जिस पर दीगर जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी और उसके बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस पूरे माहौल में क्या हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी खदशात का भी सामना है? अगर अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक हो जाती है कि असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या असेंबलियां तोड़ने का फैसला करेगी? एक जानिब शेख रशीद साहब ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफों के ऑप्शन पर रजामंद नहीं होगी, तो दूसरी जानिब दीगर अफराद ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये ऑप्शन अभी भी मौजूद है। इस्तीफों के हवाले से शेख रशीद साहब का क्या कहना है, पहले वो देखते हैं, फिर अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको NRO किसी कीमत पर नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। ये उसका फैसला है कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और वो लोग जिन्होंने इस खजाने से लूट कर गैर मुल्की खजाने भरे हैं, वो असेंबली तोड़ देगा, उनको कभी माफ नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पाकिस्तान में 5 साल पूरे करेगा। और जो मैंने शीन लीग का है अभी बताना मुनासिब नहीं है 1-2 दिन में, मैंने तो बहुत लंबी डेट दी है, 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक शीन लीग बनेगी और जरूर पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। सूरज मशरक से मगरब में निकल आए, पीपल्स पार्टी इस्तीफे। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद्दाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, असेंबलियों पे तो बाद में बात करेंगे। अपोजिशन एक इल्ज़ाम ये लगाती है कि हमें इल्म था कि हुकूमत का रवैया ऐसा होगा, लेकिन PDM की तश्कील के बाद 10 दिन में ये ज़ातियात पर उतर आए। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब से कहा गया। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़ातियात पर उतरी है या फिर अपोजिशन का ये वावेला मजीद कुछ अरसे इस तरह का ही जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अब हुकूमत को ज़ातियात पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़ातियात है और उनकी ज़ातियात है बेसिकली उनका पैसा और वो है उनका हमारा इख्तलाफ राय। वो कहते हैं कि जो भी करप्शन है उसको ख़त्म कर दें, हम सबको NRO दे दें। और हमारा ख्याल है कि हमें वोट इसी बात का मिला है कि हमने एहतसाब के प्रोसेस को जो इंडिपेंडेंट है उसको हमने सपोर्ट करना है। और किसी कीमत पे, जिस तरह माजी में होता रहा है जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों में, कि अपने सियासी मफादात, अपनी सियासी जो गिव एंड टेक है उस पे जाके आप एक समझौता कर लेते हैं और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इमरान खान साहब ने पहली तकरीर से लेकर आज तक एक ही मौक़िफ़ रखा है कि जो मर्जी दबाव डालें, वो दबाव पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, सड़कों का हो, इदारों को बुरा भला कहने का हो, हमें बुरा भला कहने का हो, उसका जो टारगेट है वो है कि जितने ये केसेस हैं इनसे किसी तरह उनको फरार मिले। तो हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, ये हमारा अपोजिशन से इख्तलाफ है। बाकी मुल्की अमूर पे, माशी अमूर पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। लिहाजा ये हमारी एग्जिस्टेंस की बात है कि हम इस एहतसाब के प्रोसेस को ना रोकेंगे ना इस पर कोई समझौता करेंगे। अब्बासी साहब, आपने कहा कि ना रोकेंगे ना समझौता करेंगे। शेर रशीद का कहना है कि हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है NRO के हवाले से, प्रेशर मीन्स कि सियासी सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे लेकिन इनकी बात नहीं मानेंगे। क्या असेंबली तोड़े जाने के कोई इम्कानात हैं? देखें, ये तो बहुत देर की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले तो आपको पता है, आपने हालिया तारीख देखी है, PTI ने तारीख के सबसे लंबे और सबसे बड़े और सबसे यानी कंटिन्यूड 2 साल तक प्रोटेस्ट किए हैं, स्ट्रीट एजिटेशन की है। तो इनमें तो दम खामी नहीं है। आपको पता है वो पॉलिटिकल पार्टियां जो कभी मजहबी जो पार्टियां उनको तस्लीम नहीं करते थे, पीपल्स पार्टी, उनका फजल रहमान साहब को सरबराह मान लेना इटसेल्फ इस बात की डिफीट है कि उनके पास लोग नहीं है, उनके नजरिए से इख्तलाफ है। लिहाजा वो मान ही इसलिए रही है कि उनके पास लोग नहीं है और फजल रहमान स्ट्रीट पावर उनके पास कुछ ना कुछ है, हमारे मदरसों के बच्चे उनके पास हैं। तो ये इटसेल्फ हमें कोई थ्रेट नहीं है। शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो आखिरी बात है, मुमकिन ही नहीं है।
اچھا چلیں، شیخ رشید صاحب کی بات ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عباسی صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا ایسا کلیہ ہے، آپ کے پاس ایسا کیا چیز موجود ہے کہ آپ اتنے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں؟ آپ کی حکومت بہت مطمئن ہو کے بیٹھی ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ان کے اندر آپ نے درار ڈال دی ہے؟ کیا ان کے کچھ بندے توڑ لیے ہیں؟ کیا کوئی ایسے آپ کے پاس چیز موجود ہے کہ اسمبلیوں سے استعفوں کے وقت ایک بڑی تعداد استعفے نہیں دے گی؟ کیا چیز ایسی؟ ران صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہمارے پاس وہ کیا چیز ہے، اعتماد کی کنجی کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا اخلاقی جواز، ہماری مورل اتھارٹی۔ ہمیں پتہ ہے اور لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے، سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے، ہماری پارٹیوں میں یا ان پارٹیوں میں، کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں نے ملک کو بے پناہ لوٹا ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ اعتماد ہے کہ ہم صاف ستھرے ہیں، ہمیں اعتماد ہے کہ ہم سچ پہ ہیں، ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا لیڈر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس عوامی سپورٹ کا، اخلاقی سپورٹ کا، اخلاقی جواز کا، مورل اتھارٹی کا ہمارے اندر اعتماد ہے، جو مجھ میں بھی ہے، میرے ووٹر میں بھی ہے اور میرے لیڈر میں بھی ہے۔ ان میں یہ اس کی کمی ہے، اور دن کو گیدڑ بھبکیاں لگاتے ہیں، رات کو وہ گوڈوں گٹوں میں پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خریدنا جانتے ہیں، وہ دباؤ ڈالنا جانتے ہیں، اور ہم سچ پہ کھڑے ہیں۔ یہ ہماری طاقت ہے، اور اس ہمیں پتہ ہے کبھی پبلک ان لوگوں کی دولت بچانے کے لیے نہیں آئے گی۔ نواز شریف صاحب جو خود تو لندن میں ہیں، ان کے بچے تو لندن کے فلیٹوں میں ٹھنڈی ہوائیں لگوا رہے ہیں، اور پاکستان کے بچوں کو وہ کہیں کہ سڑکوں پہ نکلیں، اس بات کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ تو فرق ہے اخلاقیات کا، مورل اسٹینڈ کا، اور وہ ہم سمجھتے ہیں۔ عباسی صاحب، اپوزیشن نے عوام میں خود کو منوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک کے سلسلے میں اگر جلسے جلوسوں کا آغاز ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ان جلسے جلوسوں کی کیا اجازت دے گی، اور اگر اجازت دے گی تو کیا وہ مشروط ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور میں ایک تنظیم سازی میں نے کی ہے، ناردرن پنجاب کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ میں ہفتے والے دن انشاءاللہ، یہ کمنگ سیٹرڈے ہے، اس دن لیاقت باغ میں آپ کو اپنی تنظیم سازی کا اثر دکھاؤں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی جلسہ جلوس کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کا حق ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو حق ہونا چاہیے۔ اگر وہ حد توڑیں تو جتنا حد توڑیں اتنا ان پہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پنجاب میں، کے پی کے میں، جہاں ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ووٹر سپورٹر ہیں، وہ آ کے ہمارا مقابلہ کر لیں۔ اگر سڑک پہ لوگ آتے ہیں، سوائے چند گنے چنے لوگوں کے، ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ گراؤنڈ کی فیڈ بیک دے رہا ہوں، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عباسی صاحب، غداری کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر قائدین کا رویہ جو ہے وہ باغیانہ ہو چکا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمت ہے تو ہتھکڑی لگائیں۔ کیا حکومت کو اس رویے سے کوئی خدشہ بھی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں اس حد تک جانا پڑا ہے، لیکن دیکھیں کیا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے کہ ملک کا 3 دفعہ حلف اٹھانے والا وزیر اعظم جا کے پاکستان میں جو ہمارے میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرے؟ کیا یہ قوم کے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، قومی جو راز ہیں، ہمارے جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ہمارے راز ہیں، ان کو اس طرح فاش کرنا، کیا وہ کسی کو بھی اجازت ہے کہ وہ دوسرے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے جو روز جن کے جوان ہمیں لاشوں کے تحفے دیتے ہیں اور ہماری تحفظ کے لیے وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، ان کو ہم اس طرح دنیا کے سامنے اس طرح ان کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ میں بڑا ڈیموکریٹک مائنڈ کا آدمی ہوں، لیکن وہ تنقید کریں، ہم پہ کریں، تنقید کریں، اداروں پہ جو جن پہ تنقید کی اجازت نہیں ہے ان پہ کر کے، تو آپ دشمنوں کا بیانیہ اگر لیں گے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آج کے بعد بھی، اگر کوئی فوج کے اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے جو پلرز ہیں جن پہ پاکستان کی ریاست کھڑی ہے، ان کو ہلانے کے مترادف ہے۔ میرا خیال ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں، ورنہ قانون حرکت میں آئے گا۔ اچھا، آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمیں کہا کہ ہر صورت میں بل پاس ہوگا، بل پاس ہو گیا۔ 30 35 31 جو لوگ ان کے نہیں آئے اپوزیشن کے، وہ آپ کے رابطوں میں تھے، آپ کی محبت میں تھے، حکومت پاکستان کی محبت میں تھے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی محبت جو آپ میرے لیے تو سارے بے وطن ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے رابطوں میں تھے؟ رانا صاحب، میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر جب پتہ ہو کہ آپ کی لیڈرشپ سچی ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہے،
آپ دل سے صاف ہیں, آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, حالات بھی خراب ہوتے ہیں, آپ کبھی گرتے بھی ہیں, کبھی اٹھتے بھی ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں سچائی ہمیشہ جیتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم سچ پہ ہیں اور دوسروں کو پتہ ہے کہ وہ ذاتیات پہ ہیں. اس لیے میرا خیال ہے ہمیشہ ہی جب بھی قومی معاملات اور ذاتی معاملات آئیں گے تو لوگ قومی معاملات کو ترجیح عباسی دیں صاحب, گے. اپوزیشن نے یہ جو الزام لگایا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر بھی اس کاؤنٹنگ کے دوران کھڑے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی الزام لگاتی رہی کہ ہمارے بیشتر ارکان کو زبردستی پکڑ کے کھڑا کیا گیا. اچھا جی, میں اس واقعے کا عینی گواہ ہوں. بیرسٹر شہزاد اور میں تقریباً میرے وہ پچھلی لائن پہ تھے, اور جب بیرسٹر شہزاد اور ڈاکٹر بابر اعوان بیٹھ گئے تو مجھے نہیں پتا تھا, میں نیا پارلیمنٹیرین ہوں, میں نے کہا آپ کھڑے ہوں, تو سب نے کہا نہیں یہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیکاز ان کی گنتی نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے. میں بالکل رانا صاحب آپ کے پروگرام میں بطور ایک مسلمان حلفیہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. جہاں تک اٹھنے بیٹھنے کی بات ہے, ایک آدمی ہمارا کھڑا تھا جو پیچھے کھڑا تھا اور وہ اس کی صحت خراب تھی, وہ بیٹھ گیا. اس کے بیٹھ جانے پہ اعتراض ہوا کہ وہ کھڑا کیوں نہیں ہے, تو اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں اس بندے کا نام کیا ہے. اس پہ تو کوئی تھوڑا بہت واویلا ہوا, کوئی ایسا وہاں پہ جھگڑا نہ تھا. انہوں نے بعد میں بنایا, بڑی حیرت والی بات ہے. اور میرا خیال ہے اسمبلی کے کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں, وہ میرا خیال ہے ویڈیوز بھی مل سکتی ہیں. سب جھوٹ ہے, آپ اس بالکل بے کمیٹی کے بنیاد ممبر بات. ہیں جو کمیٹی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے, کب بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں؟ دیکھیں, بلدیاتی انتخابات کا پہلے تو فیصلہ تھا کہ دسمبر میں ہوں گے, تو میں نے اس پہ اعتراض کیا. میں نے کہا کہ دسمبر میں ہوئے تو میرا حلقہ جہاں اکثر برف باری پڑتی ہے, برف باری ہوتی ہے دسمبر میں اور جنوری میں, وہاں تو الیکشن نہیں ہو سکتے. میں تو بنیادی میرے لوگوں کے انسانی یہ حق ہے کہ ان کو ووٹ کا حق ملے. اس بات پہ بھی کچھ اعتراض ہے. پھر چونکہ ہمارے اسکول ابھی کھلے, 1 اکتوبر کو کھلے, تو اگر دسمبر میں الیکشن ہو جائے تو ظاہر ہے بچوں کا بہت حرج ہو چکا ہے تعلیم کا. تو میں نے دوسرا پوائنٹ یہ کمیٹی میں کہا کہ آپ کم از کم مارچ تک جانے دیں تاکہ بچوں کا جو تعلیمی سال ہے وہ مکمل ہو. تو مجھے میرا اندازہ ہے کہ اس الیکشن کو اپریل مئی میں ہو جانا چاہیے. صحیح. عباسی صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو پی ڈی ایم میں سے کوئی جماعت ایسی ہے جس سے جمہوری عمل کی توقع ہے؟ دیکھیں, میں یہ بڑا سوال ہے, مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا. وہ صرف آپ انتہا پہ آ گئے. انہوں نے خاموش ہو کے 1 سال دیکھ لیا, انہوں نے بول کے دیکھ لیا, واویلا کر کے دیکھ لیا, سڑکوں پہ آنے کی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, تو وہ کوئی اس طرح کی باتیں کریں گے تاکہ خبروں میں رہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر اگلے سال کے پہلے سہ میں سینٹ کے الیکشن بھی ہو جانے, اس کے بعد ان کو بالکل نا امیدی نظر آ رہی ہے. ان کے لیے سیاست اپنا کاروبار بچانے, اپنا پیسہ بچانے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا وہ شور شرابہ کریں گے. ہم بھی ان کو گیج کر رہے ہیں کہ ان کی جو شور شرابہ ہے وہ ایک خاص حد سے آگے نہ جائے. بس یہ قوم بھی سمجھے کہ یہ 2-3 مہینے کا چونچ رہا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پرامن طریقے سے پاکستان کے تمام ریاستی ادارے ایک پیج پہ ہو کے اس ڈوبی ہوئی معیشت کو نکالیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منزلیں طے. یعنی آپ کو یہ گہما گہمی اور گرما گرمی صرف سینٹ کے الیکشن تک محدود دکھائی دیتی ہے. بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب اس حوالے سے دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے طرز سیاست سے متفق ہے؟ اور ایم کیو ایم جو سندھ میں جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے اختلاف کیوں رکھتی ہے؟ اور پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ کیا 18 اکتوبر کو ہوگا؟ کیونکہ اس دن سانحہ کارساز کا یوم منایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, تو ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جلسہ 18 کو نہیں ہو سکتا. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نفیسہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نفیسہ شاہ صاحبہ, پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ کب ہوگا؟ اگر اتحاد اتنا مضبوط ہے تو پھر تاریخ کے تعین میں تضادات کیوں ہیں؟ دیکھیں, پلیز ریممبر کہ یہ 10 سے زیادہ جماعتیں ہیں, چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں. کوئی جماعتیں علاقائی سیاست کرتی ہیں, کوئی جو فیڈرل پالیٹکس کرتی ہیں, وفاق کے اوپر پالیٹکس کرتی ہیں سارے ملک میں. تو یہ ہر قسم کی وہاں پارٹیز, مختلف پارٹیز ہیں. کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی
کی بنیاد پر پالیٹکس کرتی ہیں. کوئی زیادہ سیکولر جماعتیں ہیں, کوئی کنزرویٹو ہیں, کوئی لبرل ہے, کوئی لیفٹ ونگ ہے, کوئی رائٹ ونگ ہے. جب اتنا بڑا اجتماع ہو اور اتنی مختلف جماعتیں اکٹھی ہوئی ہوں, کامن مقصد یہ ہے کہ عوام کے جو اس وقت ملک میں جو مسائل ہیں, بالخصوص مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت, اور پاکستان کا جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ جو کمزور ہو رہا ہے, اس سے ہماری دشمنی ہے, اس سے ہمیں لڑنا ہے, اور اس کے لیے یہ ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں. اب ایک جو اعلانیہ جاری ہوا ہے وہ ایک بہت ہی پاورفل اعلانیہ ہے, جس میں کسی کا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. اس میں انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اس ملک میں آئین جو ہے اس کی اور سویلین بالادستی ہو, اس ملک میں چھوٹے صوبوں کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو, اس ملک میں انسانی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کی پروٹیکشن ہو, یہ باتیں اس میں ہیں. اب اس کا جو پہلا ایونٹ تھا وہ 11 تاریخ کو ہونا تھا, اور اس کی obviously جب اتنی ساری جماعتیں ہیں, ہو سکتا ہے کہیں کوئی مصروفیت کسی کا کوئی اور آ گیا ہو کوئی ایشو, تو اس لیے اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں. اور اس چینج میں 18 تاریخ ہمیں اس لیے سوٹ نہیں کرتا ویری کلیئرلی کہ کیونکہ 18 تاریخ کو پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہے اس پہ سب سے بڑا تاریخ میں حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا. 200 سے زیادہ 180 سے زیادہ ہمارے شہید ہوئے ہیں, کئی لاپتہ بھی اس میں ہیں کارکن, اور یہ شہید بی بی کی واپس ملک میں جمہوریت لینے کے لیے جو آ رہی تھیں, جمہوریت بحال کرنے کے لیے, تو وہ اس قافلے پر حملہ ہوا ہے 18 اکتوبر. تو اس لیے یہ ہماری پیپلز پارٹی کی اور جمہوری تاریخ کے حوالے سے ایک اہم دن ہے, اور یہ کراچی میں ہمارا ایک جب سے یہ ایونٹ ہوا ہے 2007 سے لے کر آج تک ایک تسلسل سے یہ سالانہ یہ ایونٹ ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ ایونٹ ہم اس سال بھی کریں گے تو اس لیے ایک بار پھر مشاورت ہوگی اسٹیئرنگ کمیٹی کی, اور نئی ڈیٹس آ جائیں گی, تو اس میں کوئی پریشانی کی تو بات ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا جی, بالکل آپ نے کہا ایک ڈیٹ گزر گئی, دوسری ڈیٹ آ گئی. نفیسہ صاحبہ, اگر 18 تاریخ کو مشاورت کے باوجود بھی بازید رہتے ہیں کہ 18 کو ہی پروگرام ہوگا, تو کیا پیپلز پارٹی اس میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں, یہ اب پارٹی فیصلہ کرے گی. اب شرکت کس لیول کی ہوگی یہ ڈیبیٹ ہوگا. اب میں نہیں سمجھتی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شرکت ہی نہ کریں, لیکن کس لیول کی شرکت ہوگی اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک کنسنسس کی بنیاد پہ ایک یہ فورم چل رہا ہے اور خوش اسلیبی سے چل رہا ہے, تو جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا وہ مشاورت سے ہوگا. اچھا, ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. اس پورے اتحاد کے اندر 2 ایسی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن کی سب سے زیادہ جڑیں عوام میں کہا جاتا ہے, عوام میں ہیں بھی, اور جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ پی ڈی ایم کی اس متحدہ جو آپ کا اپوزیشن اتحاد ہے, اس کی صدارت دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں, آپ کو یہ جو اتحاد کی پالیٹکس ہوتی ہے یہ پاور پالیٹکس سے بالکل مختلف ہے. یہ ایک جدوجہدی سیاست ہوتی ہے. اس میں پاور شو نہیں ہوتا. پاور شو ان دا سینس کہ کون چیئر ہو رہا ہے کون نہیں. اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ ہو جو سب کو اکٹھا رکھ سکے. آپ کو یاد ہوگا ناٹ ان دا ویری مطلب ریسنٹ پاسٹ میں ہی سمجھ لیں کہ لیٹ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو سب پارٹیز کو وہ قابل قبول ہوتے تھے, اور وہ الائنس بلڈنگ کے ماہر تھے اور الائنسز کو چلانے کے بھی ماہر تھے. اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ مشترکہ ان کی رائے ہوتی تھی کہ جب بھی الائنس بنے گی, اتحاد بنے گا جمہوریت کی بحالی کے لیے یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, تو پھر وہ نوابزادہ صاحب بھی اس کو لیڈ کر سکیں گے. تو اس وقت بھی جو فیصلہ ہونا ہے, ایک ویو یہ ہے کہ یہ چیئر جو ہے وہ روٹیٹ کرے گی, اور ایک ویو یہ ہے کہ اس کا پرماننٹ چیئر ہونا چاہیے. صحیح. تو نفیسہ صاحبہ, آپ کس حق میں ہیں, آپ اس میں ہیں کہ اس کو چینج ہونا چاہیے اور کتنے عرصے بعد ہونا چاہیے؟ بلاول صاحب تو یہی کہتے ہیں. دیکھیں جی, یہ بھی اگین اگر ہمارا یہ ویو ہے تو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو یہ کنسنسس کی بنیاد پر ہوگا. یہ ہمارا بالکل, اگر ہمارا یہ ایک ویو ہے کہ ایک روٹیشن سے ہو, وہ جمہوری حوالے سے بھی اچھا ہے اور سب کو ایک ایک اکوالٹی ملتی ہے. لیکن اگین اٹ آل ڈپینڈس کہ ہم وہاں جو فورم ہے, سسٹم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم جو ہمارا اینڈ تک پہنچنا چاہیں, اگر اس جدوجہد کو کامیاب کرنا ہے اور اس جعلی فیک
اور سلیکٹڈ گورنمنٹ سے نجات دلوانی ہے پاکستان کی عوام کو، تو سسٹم اتنا ہی ضروری ہے جتنا آبجیکٹو ہے۔ نفیسہ صاحبہ، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ حالیہ دنوں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں سے متصادم پالیسی کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار پنجاب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آوازیں اٹھنے پر خیر مقدم کرتے ہیں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اداروں سے متصادم والا رویہ ہے؟ دیکھیں، میں اس کو ڈفرینٹ فریم کروں گی۔ میں بار بار یہی ایمفسائز کرتی ہوں کہ میرا بحیثیت پولیٹیکل ورکر، میرا ریفرنس پوائنٹ جو اعلانیہ ہے، جو اس ساری بیٹنگ کا نتیجہ ہے، وہ ایک اعلانیہ ہے، اور اس اعلانیہ کو آپ پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ اور اس اعلانیہ میں سویلین سپریمیسی کی بات تھی، قانون کی بالادستی کی بات ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہے۔ ڈبیٹ یا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سویلین بالادستی ہو، اور جو آئین میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ خدا کی ذات کے بعد اگر اس ملک میں جو سیاسی طاقت ہے وہ پارلیمان ہے، اور پارلیمنٹ میں چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اور جو اس ملک کی پالیسی ہو، وہ اقتصادی پالیسی ہو، وہ فورن پالیسی ہو، اس ہاؤس سے اور عوام سے ہونی چاہیے۔ اس وقت ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، کچھ سلیکٹڈ فیو ہے، ایک مربع بنایا ہوا ہے، کوئی باہر سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ زلفی بخاری کو باہر ایکسپورٹ کر دیا ہے انہوں نے، ای سی ایل کے نام کا کوئی ذکر نہیں تھا، پھر انہوں نے اسی طریقے سے جہانگیر ترین کو باہر ایکسپورٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کی سلیکٹڈ فیو جو ہے وہ ان کی اجارہ داری اس وقت چل رہی ہے، اور حقیقی حوالے سے جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ پارلیمان کی عزت نہیں ہے، اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، اور اس ملک میں جو پالیسی بن رہی ہے وہ عوام دشمن پالیسی۔ یہ کیا بات ہے کہ 2-2.5 سال ہوئے ہیں، کوئی ایسا مہینہ خالی نہیں ہے جہاں بجلی کی قیمتیں نہ بڑھتی ہوں، جہاں گیس کی قیمتیں نہ بڑھتی ہوں، جہاں ہماری نفیسہ صاحبہ، آپ کا اتحاد بن گیا، آپ کا اتحاد بن گیا، اتحاد نے حکومت کے خلاف ایک چیز پہ متفق ہو گیا کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، احتجاجی جلسوں کا شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون اپنے جلسے کر رہی ہے، جلسے جلوس کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے۔ تو جب ایک تحریک چل رہی ہے، ایک تحریک بن گئی ہے، ایک تحریک کا نام رکھ دیا گیا ہے، ایک اتحاد بن گیا ہے، تو کیا یہ جلسے اسی اتحاد پہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیں، ہماری اپنی جماعتیں، پلیز ریممبر کہ ایک پاور پالیٹکس بھی ہے۔ کل کو جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں نون کی فکر نہیں ہوگی، ہمیں اپنی فکر ہوگی کہ ہمیں ووٹ ملے اور ہم حکومت میں آئیں، اور اس وقت ہمارے اپنے الیکٹریٹس ہیں، اس کو بھی ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ ہماری اپنی پارٹیز ہیں، اب جیسے 18 اکتوبر ہے، 18 اکتوبر ایک فکسڈ ایونٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد کی تاریخ ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، تو اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیا بھی ہو جائے۔ اور یہ کوئی ایسا رول بھی نہیں ہے، پی ڈی ایم کا اپنا جو ایجنڈا ہے، جو اپنا اعلانیہ ہے، اس کے تحت ایک تسلسل سے وہ مہم، جس کا روڈ میپ پہلے ہی دے دیا تھا کہ پہلے چاروں صوبوں میں پروگرام ہوگا اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، اور آخر میں اگر ضرورت پڑی تو پھر استعفوں کا بھی آپشن وہاں موجود ہے۔ یہ ہمارا روڈ میپ ہے۔ نفیسہ صاحبہ، آج کل ایم کیو ایم کا رویہ آپ کے خلاف کافی اگریسو دکھائی دیتا ہے، نئے صوبے کے قیام کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات کیا ہیں؟ اگر پنجاب میں حالات کی بہتری کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے ایک نئے صوبے کی باتیں ہو سکتی ہیں، تو سندھ میں بہتری کے لیے کیوں نہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہاں پر جو ایک صوبہ بننے کا ایک روڈ میپ ہے، اگر اتنا شوق ہے تو اس روڈ میپ کو لے کے آ جائے وہاں۔ جب تک پنجاب کی اس لیے ڈفرینٹ سچویشن ہے کہ وہاں پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں سینٹ کا قانون ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں پولیٹیکل ماحول ہے جہاں کنسنسس بلڈنگ اس ایشو پر تقریباً ہوئی بھی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کی کمٹمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے، پی ایم ایل این کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ صوبے بننے چاہیے وہاں پر، تو وہاں پر ایک پولیٹیکل ہم آہنگی ہے۔ سندھ میں ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، سندھ میں جو اس وقت لارجسٹ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، وہ اس کے خلاف ہے، لیکن باقی جو پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی نے بھی کبھی کوئی واضح اس پہ، اور نہ ہی وہ ڈیئر کریں گے، آئی چیلنج دیم کہ وہ صوبوں کی بات کریں، کیونکہ وہ اس وقت سندھ میں اگر آپ ووٹ چاہتے ہیں،
اور سندھ میں آپ یونٹی چاہتے ہیں. سندھ میں ایشو یہ ہے کہ ہم تفریق نہیں کرنا چاہتے رورل اربن کمیونٹیز میں, اور یہ ایک تفریق کی فضا ایک تسلسل سے یہی سلیکٹڈ جب گورنمنٹ آتے ہیں. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں سارے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر. ایک آخری سوال کا سب جواب دے دیں. بالکل اسی مشرف سے خلافی لیا گیا اور پیپلز پارٹی نے لیا, ذرا وہ بھی کہہ دو. اب تو الطاف نہیں ہے, دوسری ایم کیو موجود ہے, آپ کیا کہیں گی؟ نہیں, اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ایک سیاسی تسلسل, ہم ریولیوشنری پارٹی نہیں ہے. ہمیں ایک ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا, اور ٹرانسفر آف پاور سے ہم کیا کہتے کہ ہم اوت نہیں لے رہے. اس وقت وہ جیسا جو بھی اس وقت قانون تھا, الٹا سیدھا غلط صحیح, اس قانون کو ہم نے درست کیا. اس کے بعد ہم نے درست کیا اس قانون کے ساتھ. یعنی پہلے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا, پھر قانون کو درست کرنے کی جانب آپ مائل ہوئے, اور یوں یہ تسلسل قرار رہا. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, بریک کے بعد بات کریں گے گجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کی. کیا وہ مقررہ تاریخ پر ہوگا یا التوا کا شکار ہوگا؟ ایک شارٹ بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, بہت سے ایسے رہنما ہیں جن پر غداری کا مقدمہ درج کروایا گیا. یہ غداری کا مقدمہ درج کروایا گیا ایک عام شہری بدر رشید کی جانب سے کہ یہ تمام لوگوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقریر پر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, اداروں سے متصادم تھی, اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ایک بیانیہ اپنایا ہے تو یہ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں. تو یہ شاہدرہ لاہور میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے اور درخواست بھی قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے. اب اس پر سماعت بھی ہوگی. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں بدر رشید جنہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا. ماہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو بدر رشید صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. بدر رشید صاحب, بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کو اس وقت محب وطن کہتے ہیں, جو لیگی کارکنان ہیں وہ آپ کو موجودہ حکومت کا ایجنٹ کہتے ہیں. بتائیں کہ بدر رشید ہے کون؟ اتنی بڑی یہ طاقتور شخصیات ہیں, آپ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا, کوئی ڈر نہیں لگ رہا؟ جی وعلیکم السلام سر. میں ایک محب وطن ہوں. 18 کروڑ جو ہیں پاکستانی, ان میں سے ایک اللہ پاک نے, سمجھ لو کہ میں یہ اجازت سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بخشا ہے. تو آپ نے خود ہی سنا ہوگا, پوری بلکہ پاکستانی عوام نے سنا ہے, جو انہوں نے پاک فوج اور دوسرے اداروں کے ہمارے جو ہیں ان کے خلاف جو باتیں کی ہیں. تو میں بس ایک محب وطن ہوں, پاکستان کا ایک عام سا شہری ہوں, اور مجھے الحمدللہ کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. پاک آرمی کے لیے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور جو ہے وہ سمجھ لیں ہماری جو ہے سر کا تاج ہے وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے درخواست دی, بڑے طاقتور لوگ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, کوئی فون تو نہیں آیا, کوئی ڈرا تو نہیں رہا, کوئی دمکا تو نہیں رہا؟ فون جو ہے مجھے وہ جو پاکستان سے تو ابھی جتنی بھی کالیں آئی ہیں وہ تو زیادہ اتنی نہیں, وہ بس پوچھا ہی ہے انہوں نے. اور مجھے زیادہ عمان سے اور جو ہے نا سعودیہ سے, اس پہ جو کالیں آئی ہیں نا, انہوں نے مجھے جو بہت ٹارچر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہو, آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے. اور میں نے ان کو یہ جواب دیا, دیکھیں آپ جیسے گفتگو میرے ساتھ کر رہے ہیں, مجھے تو آپ پاکستانی ہی لگ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی وہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, وہاں کے تو نہیں ہے. آپ مجھ پہ اس پہ جو ہے مجھے بتائیں کہ یہ کیا انہوں نے جو ہمارے اداروں کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے, یہ اپنے اقتدار میں اتنے ہوس ہے ان کو اپنی اقتدار کی, تو کہ یہ ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ہماری آرمی کو یہ کمزور بنانا چاہ رہے ہیں. آپ نے مقدمہ تو درج کروا دیا, آپ کے مقدمہ درج کروانے کا ریئیکشن کیا آیا؟ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کیا کہنا ہے؟ پہلے اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں. آئین کی بات کرنا بغاوت ہے, ہر پاکستان میں بغاوت ہوگی. یعنی جب کچھ نہ رہ جائے کسی پر الزام لگانے کے لیے تو کہتے ہیں جی یہ بغاوت کر رہا ہے. تو ابھی تو مسئلہ شروع نہیں ہوا اور بغاوت کا پرچہ درج ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں, آپ بڑے انوسنٹ آدمی ہیں, کہ یہ نہ ہو کل آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. ہم حاضر ہیں, ہتھکڑی لگانی ہے ہتھکڑی لگا لو, ہمت ہے تو لگاؤ ہتھکڑی. مسلم لیگ نون حاضر ہے, یہ نام آپ نے لکھے, ہمت ہے تو لگاؤ سب کو ہتھکڑی.
اور مقدمہ عوام کے سامنے چلاؤ، ورنہ مقدمہ کل تمہارا چلے گا، تمہاری غداری میں چلے گا۔ آج سیاست میں غداری لے آئے ہیں، جب کوئی کہنے کو بات نہ رہے یہ آخری حربہ ہوتا ہے۔ آج تو معاملہ شروع نہیں ہوا، تم نے تو آخری حربہ بھی استعمال کر لیا۔ یہ مجھے بتائیں، آپ کو کوئی خوف تو نہیں، ڈر تو نہیں؟ اب کیا کہنا، جس طرح آپ کو دوسرے ممالک سے فون آ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، نمبر آپ کے پاس ہوں گے، جی پاکستان سے فون آ رہے ہوں گے، اب یہ ایک بڑا پریشر ہوگا، تو اس پریشر میں کیا اس کیس کو آپ آخری حد تک لے کر جائیں گے؟ یہ جو ہے میں پرسنلی جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے جو کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ کتنے وہ ڈر ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہاتھ کری لگا کے دھائیں۔ اظہر صدیق صاحب، مقدمہ درج ہوا بغاوت کا، غداری کا مقدمہ درج ہوا، اداروں سے متصادم رویے کا ہوا، اور تمام لوگوں پر ہوا کہ جو وہ اس کانفرنس میں موجود تھے جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ کس حد تک سٹرانگ ہے اور عدالت سے ان لوگوں کو کس قسم کی سزا مل سکتی ہے؟ کیا اسے یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن قرار دیں گے؟ بہت شکریہ۔ پہلی تو بات ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طرح تو نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی سیاسی کیس تو بنتا نہیں ہے، اس لیے کیس نہیں بنتا ہے سیاسی۔ اگر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری یاد ہو، الطاف حسین کا کیس یاد ہو، الطاف حسین کیا زبان استعمال، لندن سے ہی بیٹھے، انگلینڈ سے ہی بیٹھے، کیا زبان استعمال کرتے تھے، اور پھر ان کی تقریر، تشہیر اور تصویر پر پابندی لگی۔ اب بھی جو نواز شریف صاحب نے جو زبان، جو میں 2-3 چیزیں چھوٹی سی بتا دوں مثال کے طور پر، انہوں نے کہنا کہ ان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنتا، یا یہ ان کے کرپشن کے سزائیں ہو چکی ہیں 2 میں، العزیزیہ میں، ایون فیلڈ میں، اور ان کی سسپینشن چل رہی ہے۔ ایک میں سسپینڈ ہوا ہے، دوسرے میں وہ میڈیکل گراؤنڈ کی بیوقوف بنا کر چلے گئے ہیں۔ تو یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو ریکارڈ اور ایڈمیٹڈ بات ہے۔ آپ یہ کہیں تو یہ توہین عدالت ہے نا، یعنی یہاں جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سارے ان کے یہ بات کہتے ہیں نواز شریف کا کرپشن 1 روپے کی ثابت نہیں ہو، بھائی اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، اور آپ اپیلوں کے اندر ہیں، آپ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ اور یہ توہین عدالت کی اجازت، یعنی آپ آرٹیکل 19 اگر پڑھ لیں، آرٹیکل 19 کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہوں گا آرٹیکل 99 ہے پاکستان 1973 کا، کہ جس کے اندر کیا دوسری بات جو میں ابھی کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، وہ ہے الیکشن کو کہتے ہیں ریگ ہوا ہے۔ اچھا، الیکشن ریگ اگر یاد ہو تو 2013 میں بڑی دھاندلی کے الزامات لگے تھے، اور وہ الیکشن پورا جو ہے نا، وہ عمران خان نے باقاعدہ دھرنا دیا یا جو کوئی بھی کیا، عمران خان گورنمنٹ ٹاپل تو نہیں کر سکے تھے نا۔ یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بغاوت کے زمرے میں اس لیے آتی ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ ایک کمیشن بنا، کمیشن نے بیٹھ کے الیکشن کی جو سارے سسٹم کو بیٹھ کے دیکھا، اور اس کے بعد الیکشن یہ تو ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اظہر صدیق صاحب، اس کی بنیاد پر جن لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ان کی بنیاد پر آپ کیا بنیاد سمجھ لیں گے؟ اگر یہ ثابت، تو ویڈیو ہر چیز موجود ہے، اس کے بعد کیا ان کے اوپر نہلی کی تلوار لٹکتی ہے؟ کیا یہ ارکان اسمبلی، جو ارکان اسمبلی ہیں یا سینیٹر، یہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ اور کیا مدعی جو ہے جس طرح اسے دھمکیاں مل رہی ہیں، کیا اس کی حفاظت اب کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مدعی کی حفاظت بڑی ہمت کی ہے، سیلیوٹ ٹو ہم، کہ آپ، ورنہ کون آج کل میں اس دور میں اتنا بڑا ایکشن لیتا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا تو اب سرکار کی ذمہ داری ہے، اور سرکار کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ آئین پاکستان آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف اور آرٹیکل 14 کوالٹی ٹو لائف کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 19 میں ذرا عام آدمی کے لیے اجازت چاہوں گا، تھوڑا سا وقت نہ لگ جائے، لیکن یہ پہلے پڑھنے کے بعد جواب میں آؤں گا۔ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا in the interest of the glory of Islam or integrity, security or defense of Pakistan، لفظ دیکھیے گا، اور any part thereof, friendly relation with foreign state, public order، آپ کیا معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، decency اور morality، اور in relation to contempt of court اور commission of or incitement to an offense۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کو اتنی آزادی ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دے جرم کرنے کی؟ اجازت نہیں ہے، آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم غلط اس بات کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ یہ جو باتیں نواز شریف نے کی ہیں، پوری دنیا میں بتا دیں کہ کوئی پوری دنیا میں اس طرح کی باتیں کوئی ہوتی ہیں؟ یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ آزادی نہیں ہے، اور دوسری طرف کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ دوسری بات جو آپ نے بات کہی ہے، ساری ایف آئی آر اٹھا کر دیکھ لیں، ایف آئی آر میں تمام جو جرائم اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ صاحب جرم قابل دستاندازی پولیس اور ناقابل ضمانت ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ اس میں اب حرکت کرتا ہے قانون کے نہیں، عمران خان صاحب حرکت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ تو عمران خان کا ایشو نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ کا ایشو ہے. صحیح. بدر صاحب کیا آپ کوئی بہت بڑے سیاستدان ہیں، کیا بہت بڑے جاگیردار ہیں، یا پھر آپ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے بے خوف ہو کے آپ نے مقدمہ درج کروا دیا؟ کیا کسی نے آپ کو کہا تھا یہ مقدمہ درج کروائیں یا ذاتی رائے تھی؟ یہ سر میری الحمدللہ یہ ذاتی رائے ہے. انہوں نے شاید خاقان باسی کہ آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ یہ ایک معمولی سا کوئی ہے، کوئی شخص ہے یا جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، پتہ نہیں ایسے کوئی انہوں نے بات بھی کی تھی. میرا بیسیکلی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا ایشو نہیں ہے، نہ کسی کے کہنے پہ یہ ہوا ہے. یہ ایک سمجھ لے کہ دل آزاری ہوئی کہ جب ہم کارگل کے بھی دیکھ لیں کہ جب ہماری فوجیں کتنی شہید ہو کے آئی، انہوں نے واپس بلائی، تب کا میں خود نون لیگ کا ایک سپورٹر تھا. آپ نون لیگ کے سپورٹر تھے؟ میں نون لیگ کا سپورٹر رہا ہوں، لیکن جب دیکھا کہ کارگل میں دیکھا ان کو، اس کے بعد پھر یہ مودی کو جب یہ اپنی شادی پہ انوائٹ کرتے ہیں اور کیسے ان سے ملن ساز ہوتا ہے ان کا، اور اب یہ اپنے اقتدار کی حوث میں اتنے گر چکے ہیں کہ یہ ہمارے جو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اتنی ان کو جو ہے اقتدار کی حوث ہے. تو بس اس کے لیے جو ہم نے آواز بلند کی اور جو ہے الحمدللہ. ناظرین، ان کے بقول یہ نون لیگ کے سابق کارکن ہیں اور پارٹی پالیسی سے تضاد کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اداروں سے متصادم اگر رویہ اپنایا جائے گا، اگر اداروں سے آپ متصادم اپنی سیاست رکھیں گے اور آپ اس کو عوام کو بھی اسی پر مائل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک عام پاکستانی اس پر مائل نہیں ہو سکتا. یہی سوچ کر انہوں نے مقدمہ درج کروایا. بہت شکریہ بدر رشید صاحب اور عدیق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کی، اور سیاست کا محور جو آئندہ دنوں میں ہوگا وہ گجرانوالہ ہوگا، کیونکہ 16 تاریخ کو پاکستان مسلم لیگ نون نے گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. خدشات یہ بھی ہیں کہ شاید یہ جلسے کی تاریخ التوا کا شکار ہو جائے، کیونکہ بہت سے ناراض ارکان بھی ہیں جو گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حالیہ انہیں نوٹسز جاری ہوئے اور پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا. تو اس سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 16 تاریخ کو وہ جو جلسہ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کو مات دے دے گا. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ناراض ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون اشرف علی انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے گجرانوالہ کے مرکزی رہنما حاجی یونس علی انصاری صاحب موجود ہیں. توفیق بٹ جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے اشرف انصاری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اگر 16 تاریخ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوتا ہے تو اشرف علی انصاری اس جلسے میں کہاں پہ کھڑے دکھائی دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. جو پاکستان مسلم لیگ نون نے 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ جلسہ کس لیے ہو رہا تھا، اس کا ایجنڈا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور خصوصاً گجرانوالہ کے عوام کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ پہلے ہی ڈسکلوز ہو چکا ہے. 2 تاریخ کو جب گجرانوالہ کی مقامی قیادت جو ہے جب اس نے وہاں پر ایک میٹنگ کی جو جلسہ کے حوالے سے جو انہوں نے لائحہ عمل تیار کرنا تھا، تو وہاں پر کیپٹن صفدر صاحب نے اور مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے ان سب نے مل کر جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے اس کی بڑاس نکال دی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ 16 اکتوبر کو جو جلسہ کرنے وہ گجرانوالہ میں جا رہے ہیں وہ نہ پاکستان کے عوام کے لیے ہے، نہ پاکستان کے لیے ہے، نہ کشمیر کے لیے ہے، نہ اسلام کے لیے ہے، بلکہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے، پاکستان کے اداروں کی ساکھ جو ہے وہ متاثر کر کے انڈیا کو خوش کرنا ان کا ایجنڈا ہے. تو میں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ ہم ملک اور قوم سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایسے کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں بن سکتے جو ہمارے اداروں کے خلاف ہے. توفیق بٹ صاحب، کیا واقعی آپ کا ایجنڈا یہی ہے؟ یہ جو اشرف انصاری صاحب ہمارے بھائی ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایجنڈا اس
کا ہے جو یہ لوگ مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں, تو پھر ان کو اخلاقی طور پہ مسلم لیگ نون کی جو نشست ہے اس کو چھوڑ کر اس سیٹ سے الیکشن لڑنا چاہیے جو جن کو یہ صحیح سمجھتے ہیں. اور اپنی بات میں یہ کرتا ہوں, الحمدللہ ہم محب وطن لوگ ہیں, ہمارا قائد میاں نواز شریف محب وطن ہے. کسی کارکن کا, کسی پاکستانی کا, کسی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ایسا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارے قائد میاں نواز شریف نے تمام اداروں کو دونوں ہاتھ سے سلوٹ کیا ہے. اور بٹ صاحب اگر ایسا ایجنڈا نہیں ہے تو پھر بار بار آپ کے قائدین پہ ایف آئی آرز غداری کی کیوں درج ہو رہی ہیں؟ لاہور میں بھی ہوئی, گجرانوالہ میں بھی ہوئی. تکلیف دہ بات ہے, ہمیں کسی جیسے پولیٹیکل لوگوں کو پکڑتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, یہ ایک روایت ہے پرانی بدقسمتی سے. اس ایجنڈے کے تحت اگر یہ روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں روک لیں, مگر خدا کا واسطہ ہے کسی وطن پاکستانی کو اپنے مقاصد کے لیے یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس طرح کسی کو غداری کا بٹ صاحب یہ بتا دیں, انصاری صاحب کو آپ نے کہا ہے کہ یہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے کے الیکشن لڑیں. بٹ صاحب آپ نے کہا ہے کہ انصاری صاحب اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے کے الیکشن لڑیں, تو جب تک یہ آپ کے ساتھ پرانے کارکن تھے, جب تک یہ آپ کے ساتھ رہے تھے, تو کیا انہوں نے اس وقت, لازمی بات ہے آپ کی جماعت میں تھے نا, آپ نے انہیں ٹکٹ دیا اور آپ کی جماعت کے ساتھ بالکل یہ لائل تھے تو آپ نے ٹکٹ دیا نا آپ کی جماعت نے, تو اگر کوئی اختلاف کرے جماعت کے کسی معاملے سے تو کیا اس کو ریزائن دے دینا چاہیے؟ میں نے ان کو اختلاف کرنے کا حق ہے, مگر یہ جو بات کرتے ہیں نا کسی کو یہ جس طرح یہ بنا کے رخ کو چینج کرتے ہیں, ہم پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. انصاری صاحب دیں جواب, پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرنے والے ہیں وہ, اور آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ان کا ایجنڈا جو ہے یہ اداروں سے متصادم ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں جی, آپ نے مجھے موقع دیا اور بٹ صاحب کو آپ نے لائن پہ لیا تاکہ دنیا کو حقائق کا علم تو ہو. یہ بٹ صاحب نے جب کی کہ یہ میں استعفیٰ دے کے تو دوبارہ نئے سرے سے الیکشن لڑوں, یہ بات جو ہے یہ کوئی اور بندہ کرے تو پھر میں اس سے اور حساب سے بات کرتا, لیکن جب بٹ صاحب نے بات کی ہے تو سچی بات ہے مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ بٹ صاحب جیسا بندہ جو ہر وقت سازشیں کرتا رہتا ہے, جو انتشار پھیلاتا ہے, جو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ وفادار نہیں ہے, اور ہمیشہ انہوں نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے سازشیں کی ہیں. اور جو 2018 کا میرا الیکشن تھا اس میں وہ لوگ بشمول بٹ صاحب جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے, بٹ صاحب سمیت ان کے ایم این اے نے, ان کے اور بھی بہت سارے ایم پی اے صاحبان جو ہیں, یہ تو اپنے قائد جس کو نواز شریف جس کو قائد کہتے ہیں اس کے کہنے پہ تو یہ ووٹ نہیں دیتے. ان سے حلف لیں, ان سے قسم اٹھوائیں, ان کو مسجد میں لے کے جائیں, ان کے ایم این اے کو لے کے جائیں. یہ منافقتوں کا ایک ٹولہ ہے جو مسلط ہے, جو قوم کو ورگلاتا ہے, قوم کے دکھ درد کا نعرہ لگا کے تو اپنے جو محب وطن لوگ ہیں, جو کمیٹڈ لوگ ہیں, ان کے خلاف یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. ملک پاکستان کی جو تحفظ اور سالمیت کے جو ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں, جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھ کر عزت اور وقار کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں, ان اداروں کو یہ خوش کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے یہ کیچڑ اچھالتے ہیں. تو یہ کیا اداروں کے اوپر جب آپ کیچڑ اچھالیں گے تو اس سے کیا پاکستانی قوم خوش ہوگی؟ کبھی نہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ لوگ صرف انڈیا کو خوش کر رہے ہیں, ان کا ایجنڈا اور کوئی نہیں ہے. یہ پوری طرح لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور جب تک بٹ صاحب جیسے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہیں ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے قدموں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے, خودکشی کرنے کے لیے خود ہی کافی ہیں. بٹ صاحب آپ کی وطن سے محبت کن الفاظ میں آشکار کی؟ انصاری صاحب نے جواب آپ ہی دے سکتے ہیں. ہم یہی تو افسوس کی بات ہے, یہ کہتے ہیں حلف اٹھائیں, یہ کرے وہ کرے. اس نے خود حلف دیا تھا, میں موقع کا گواہ ہوں, اس نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا کہ میں نواز شریف سے وفادار رہوں گا. اس کو کہو کہ یہ میاں نواز شریف کو اتنا غلط سمجھتا ہے تو استعفیٰ دے. اگر یہ جنرل کونسلر بھی ہو گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا میں اپنی نشست میں چھوڑ دوں گا اگر یہ جنرل کونسلر بھی جیت گیا. اگر آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں جنرل کونسلر نہیں بن سکتا تو بٹ صاحب پھر آپ ناظم کی نشست پہ بک گئے تھے اپنے مخالف کے ہاتھوں. پیپلز پارٹی کے بندے کو آپ نے اس کے آگے بک گئے تھے, آپ نے اس کو بلا مقابلہ ناظم کروایا تھا. اور 2005 میں 2004 میں جب ضمنی الیکشن ہوا پورا گجرانوالہ مل کے پی پی 93 کے اندر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دے سکا. اس وقت آپ کو اشرف انصاری کو ڈھونڈنا پڑا.
2004 में भी अशरफ अंसारी आपके काम आया, 2018 के जनरल इलेक्शन में ये जो आप पार्टी के मामले चाचे इनको कैंडिडेट नहीं मिला था, भट्ट साहब भी भाग गए थे, इनको जो लीडरान हैं वो भी भाग गए थे। उस वक्त भी अशरफ अंसारी ने कलमा हक बुलंद किया था। अशरफ अंसारी की रगों में जो खून है वो एक मुहिब्बे वतन बाप का खून है। हम पाकिस्तान की इज्जत पे आज नहीं आने देंगे, किसी को इंडिया को कुछ करने नहीं देंगे। ये जो निकात हैं, ये जो ड्रामेबाज हैं, इनकी अब गुजरांवाला के अंदर कोई हैसियत नहीं, कोई जगह नहीं। गुजरांवाला के बच्चे बच्चे से पूछे तौफीक भट्ट की असलियत वो आपको बताएंगे। भट्ट साहब इसका जातियात में बात करते हैं तो इनको ये बताएं कि इस वक्त अपनी बात करें, बार बार को खींच के किसी और तरफ ना ले। अपनी तरफ बात कर सीट छोड़े। आप इतनी जुर्रत आपके अंदर थी नहीं, आप तो अपने मुखालफिन के हाथों बिक चुके थे। मौजूद थोड़ा सा बदल लेते हैं राना साहब, मौजूद थोड़ा सा बदल लेते हैं। और आप इतने खामोश हैं कि मैंने आपकी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को पेश किया, लेकिन आपके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप मैं आपकी बातों का सहारा लिया। वापस आते हैं राणा साहब से भी पूछते हैं जी। यासर बड़ी खबर है हमारे साथ हाजी यूनुस अंसारी साहब मौजूद हैं। अंसारी साहब 16 तारीख को पाकिस्तान, भट्ट साहब मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, वाकिफ लेता हूँ। हाजी यूनुस अंसारी साहब मौजूद हैं, उनका ये भाई है यूनुस साहब, ये भी लोगों को बताएं। ये ठीक हो गया, उनके भाई हैं, मैं बता, ये उनके बड़े भाई हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, लेकिन पहले नजरियात मुख्तलिफ थे, ये भी आपको मानना पड़ेगा। यूनुस अंसारी साहब 16 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसे का ऐलान किया, आपने भी किसी जलसे का ऐलान कर दिया, वो इस जलसे को मात किस तरीके से देगा? ये मैंने जलसा नहीं रखा जी, हमने तहरीक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हमने एक रैली का इनकाद किया है और उसकी हैसियत कानूनी तौर पे जो इन्होंने 2 तारीख को कैप्टन सफदर की मौजूदगी में जो मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी के कलमात कहे, जिसकी FIR सैटला टाउन गुजरांवाला के थाने में दर्ज हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला ये तौफीक भट्ट साहब जो बोल रहे हैं ये गद्दारी करने में शामिल थे उधर। आज मैंने DC गुजरांवाला को रैली के लिए 16 तारीख को 1 बजे दिन के इंशाअल्लाह ताला PTI के प्लेटफार्म से हम एक रैली निकालेंगे और पाकिस्तान की आवाम उस दिन देख लेगी कि ये लोग अंसारियों का वोट नून लीग लेती है। 1 करोड़ वोट इनको अंसारिया को पड़ता है और अंसारी 2 MP इनको हजम नहीं हुए, एक मौलाना गयासुद्दीन और अशरफ अंसारी। और ये भट्ट साहब अशरफ को काउंसलर कहते हैं। भट्ट साहब आप अगर काउंसलर हो जाएं, आपका खुरम अंसारी साहब इधर साथिया से बाहर निकलते हैं। तौफीक भट्ट साहब सिर्फ ये जवाब दे दें, अगर इनकी भी रैली होती है, आपका भी जलसा होता है, तो फिर तसादम का खतरा होगा? नहीं, ये मेरी बात आप सुने। आप अगर इन्होंने हाजी यूनुस अंसारी साहब ने दरखास्त दी है रैली के लिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इनका हक है। इसी तरह जैसे इनका हक है, इसी तरह हमारा भी हक है। हमारा कोई तसादम नहीं होगा, हम पॉलिटिकल लोग हैं। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, तमाम जो चले अवाम को आजमाने देते हैं, अवाम फैसला करे कि मुहब्बे वतन कौन है। 16 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकाल रही है। तसादम से बाज नहीं आ रहा है, वो अवाम के साथ तसादम कैसे नहीं करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इनका वतीरा ही शुरू से यही रहा है और हम वर्कर होने की हैसियत से बार बार इस चीज की निशानदेही करते रहे कि पाकिस्तानी इदारों के साथ अवाम इससे बाबर भी हो जाएगी, अवाम के जहनों में भी ये बात आ जाएगी कि कौन मुहिब्बे वतन है, कौन पाकिस्तान के मफाद के लिए बात कर रहा है। रैली 16 अक्टूबर को होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून फैसला अवाम करेगी। नाज़रीन, दिलासार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।